लोगों ने मजहब के नाम पर कैसा गोरख धंधा फैला रखा है। निकाह शरई होता है और मकसद शैतानी होता है। दुनिया वालों को खबर नहीं होती कि अल्लाह रसूल का नाम लेकर जो निकाह पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे कैसी चालबाजियां हैं। अब इस बुरखे वाली को रिवॉल्वर की जद पर रखकर निकाह कबूल कराया जाएगा। वो जबरदस्ती बीवी बनेगी और फिर जबरदस्ती मां बन जाएगी और हालात से समझौता करके उसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारने लगेगी। इस तरह वो निकाह रफ्ता रफ्ता जायज कर लिया जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि रिवॉल्वर और चाकू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी खूबसूरती से बेवकूफ बनाया जाता है, जैसे कि जानी बन चुका था। पीछे से फिर सिसकियों की आवाजें सुनाई थीं। जानी के दिल ने कहा, बेचारी की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, मगर मैं क्या करूं? मैं कोई हीरो तो नहीं हूं कि हर एक के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर दूं। और अगर ऐसा किया भी तो अपनी जान से जाऊंगा। रिवॉल्वर मेरी पसली से लगा हुआ है, जरा सी हरकत मुझे मौत के मुंह में पहुंचा देगी। अब वो लोग खामोश हो गए थे। टैक्सी के अंदर कभी कभी सिसकियां उभरती थीं, फिर डूब जाती थीं। ठीक तो है, कराची जैसे शहर में रोजाना ऐसी बातें होती रहती हैं। कोई टैक्सी ड्राइवर हीरो बनकर कितनों को बचा सकता है और खुद को कानून के बखेड़ों में उलझा सकता है। ऐसे हालात में दानिशमंदी यही होती है कि चश्म पोशी की जाए और अपने काम से काम रखा जाए। जानी ने सोचा, अच्छी बात है, इस लड़की को यूं भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने जफर को धोखा दिया था जो अभी इसे घर ले जा रहा था। उस बेचारे को बेवकूफ बनाया था। फरजाना ने भी यही किया था। वो भी उसे मिलेगी तो वो उसके साथ भी ऐसा ही सलूक करेगा, उससे ऐसा ही इंतकाम लेगा, दूसरी लड़कियां ताकि इबरत हासिल कर सकें। ये सब सोचते हुए उसने अकब नुमा आईने में उस बुरके वाली को देखा। अब वो पिछली सीट पर तिलमिला रही थी। एक ने उसके बाजू को पकड़ा हुआ था और वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ से जफर ने चाकू खोलकर कहा, देखो फरजाना, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं। इसके आगे जानी कुछ ना सुन सका। उसके दिमाग में सीटियां सी गूंजने लगी। फरजाना का नाम उसके अंदर गूंजने लगा। फरजाना, वो ऐसा नाम था जिसे सुनकर दिल की धड़कनें रुक जाती थीं। वो ऐसा नाम था जिसके लिए जानी का भागता हुआ वक्त और बहती हुई उम्र रुक जाती। फिर टैक्सी क्यों ना रुकती? एक झटके से टैक्सी को यूं ब्रेक लगा कि इधर ब्रेक लगा, उधर दूसरे हाथ से जानी ने रिवॉल्वर वाले के हाथ को ऊपर उठाकर एक झटके से दूसरी तरफ हटाया। ठाई से फायर हुआ। इसके साथ ही फायर करने वाला डैशबोर्ड से बुरी तरह टकराया। पिछली सीट वाले अगली सीट से टकराए। इतनी देर में जानी के हाथ में रिवॉल्वर आ गया था। उसने फौरन ही पलटकर चाकू वाले से कहा, लड़की को यहां छोड़ दो और तुम तीनों बाहर निकलो। चलो, देर ना करो। चोट लगी है तो बाहर निकलकर सहला लेना। अगली सीट पर बैठे हुए शख्स ने कहा, देखिए भाई साहब, ये हमारा खानदानी झगड़ा है, आप इस झगड़े में। जानी ने बात काट कर कहा, बकवास मत करो। थोड़ी देर पहले मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर था, अब तुमने मुझे भाई साहब बना लिया। अगर मैं गधा होता तो तुम मुझे बाप भी बना लेते। मैं कहता हूं कि देर ना करो, वरना मैं किसी का खून कर दूंगा। चलो बाहर निकलो। लड़की के पास बैठे हुए शख्स ने कहा, चलो भाई, ना सही, टैक्सी ड्राइवर ही सही, मगर हमसे सौदा तो कर सकते हो। हमारे पास 5,000 रुपए हैं, हम अभी ये रकम दे देंगे। तुम इस झगड़े में ना पड़ो, हम जहां चाहते हैं हमें पहुंचा दो। बकवास मत करो, मुझे लालच ना दो। मैं तुम में से किसी को गोली मार दूंगा या फिर पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा। मैं खुद पुलिस वालों के बखेड़ों में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम लोगों को चुपचाप जाने के लिए कह रहा हूं। जाते हो या नहीं? उन तीनों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा, फिर आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगे। लड़की वहीं बैठी रही। जानी भी उनके साथ बाहर निकल आया। दूर दूर तक लोग सहमे हुए खड़े थे और उनकी तरफ देख भी रहे थे। उन्होंने फायर की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनके करीब आकर उनके मामलात के मुताल्लिक दरियाफ्त करता। वो तीनों जरा दूर जाकर खड़े हो गए और जानी की खुशामदे करने लगे, लेकिन वो टैक्सी में बैठ चुका था, इसलिए उसे दोबारा स्टार्ट किया। फिर जरा बैक करने के बाद उसे मोड़कर दूसरे रास्ते पर तेजी से जाने लगा। वो इतनी सी देर में कितने खतरनाक मराहिल से गुजर चुका था। पहले तो वो रिवॉल्वर की जद में था, उससे निकलने वाली गोली उसे हलाक कर सकती थी, लेकिन उसने कमाल होशियारी से खुद को बचा लिया। विंड स्क्रीन से या डैशबोर्ड से भी वो टकरा सकता था। अचानक ब्रेक लगाने से पहले ही उसने खुद को संभाल रखा था, जिसके नतीजे में वो उस वक्त फरजाना को जीत चुका था। दुश्मनों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो पिछली सीट पर चुपचाप बैठी हुई थी। काफी फासला तय करने के बाद जानी ने कहा,
میں اچھا بھی ہوں اور بدماش بھی. مجھے جھوٹ اور فریب سے نفرت ہے. اب تم سچ سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ جب محبت نہیں تھی تو محبت کیوں جتا رہی تھی؟ جواب میں رونے کی آواز آئی. اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا. اس کے چہرے پر نقاب تھی اور نقاب کے اوپر وہ دونوں ہاتھوں کو رکھے منہ ڈھانپ کر رو رہی تھی. جانی نے کہا، میرا جواب آنسو نہیں ہے، جواب دو. وہ روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولنے لگی. میں کیا بتاؤں، مجھے ظفر سے کبھی محبت نہیں تھی. وہ مجھے ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا اور میں اس کے ڈر سے محبت کا اقرار کرتی رہتی تھی. میں کبھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ ٹیکسی ڈرائیور پچھلی سیٹ سے آنے والی آواز کو ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا. اس وقت جو آواز سنائی تھی وہ اس کی اپنی فرزانہ کی آواز نہیں تھی. اس نے فوراً ہی ٹیکسی کو سڑک کے کنارے روک دیا. پھر پلٹ کر اس برقعے کو حسرت سے دیکھنے لگا. اس برقعے کے پیچھے فرزانہ تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ آواز فرزانہ کی نہیں تھی. اس نے صرف 2 دنوں تک اس کی آواز سنی تھی. 2 دن کی دوستی، 2 دن کی بہار تھی. اس کے بعد سے اب تک وہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح اڑتا پھر رہا تھا، لیکن اس کی آواز اپنے دماغ میں ہر دم گونجتی ہوئی محسوس کرتا رہا تھا. وہ اب بھی اسے آواز سے پہچان سکتا تھا. اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ان آدمیوں کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ تم پہلے برقع نہیں پہنتی تھیں، بے پردہ گھومتی تھیں. کیا تم اپنا نقاب الٹ کر اپنا چہرہ دکھا سکتی ہو؟ برقعے والی نے چونک کر سر اٹھایا، جیسے اسے گھبرا کر دیکھ رہی ہو. جانی نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں برا آدمی نہیں ہوں. دراصل مجھے بھی ایک فرزانہ کی تلاش ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں وہ تم تو نہیں ہو. اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا نقاب الٹ دیا. چہرہ سامنے آ گیا. وہ ایک اچھی صورت شکل کی لڑکی تھی، مگر فرزانہ نہیں تھی. جانی نے حسرت بھری ایک سانس لی، پھر اس کی طرف سے پلٹ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ تمہیں کہاں پہنچاؤں؟ رخسانہ وضو کرنے جا رہی تھی. اس کے پاس ہی چھوٹے سے سٹول پر ایک چھوٹی سی کتاب کھلی ہوئی رکھی تھی. اس کتاب میں وضو کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے. وہ کتاب پڑھتی جا رہی تھی اور اس کے مطابق وضو کے عمل سے گزرتی جا رہی تھی. جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اس وقت سے مذہبی جوش میں آ کر شاید 1 آدھ وقت کی نماز پڑھی ہو تو پڑھی ہو، پھر اسے یاد نہیں رہا تھا. خدا یاد بھی کب رہتا ہے؟ جب آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگتے ہیں تبھی وہ یاد آتا ہے. وہ وضو کرنے کے بعد اٹھ گئی. اس کتاب کو وہاں سے اٹھایا، پھر کمرے میں آئی. اس کی امی بچے کو گود میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھیں. رخسانہ نے جائے نماز بچھائی، پھر کتاب کھول کر دیکھا کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور پہلے کتنی رکعت پڑھی جائے. اس کے مطابق اس نے کتاب جائے نماز کے ایک طرف رکھ کر نماز شروع کی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسے اتنی عمر تک صرف سورہ فاتحہ اور 3 قل یاد تھے. وہ ہر رکعت میں انہی کو پڑھا کرتی تھی. وہ جو کچھ پڑھ رہی تھی اس کا ترجمہ اسے نہیں معلوم تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے، مگر اتنا جانتی تھی کہ اپنے رب کریم کے سامنے با ادب کھڑی ہوئی ہے، عبادت کا فرض ادا کر رہی ہے. خشوع و خضوع سے اور دل کی گہرائیوں سے اگر عبادت کی جائے تو چاہے عبادت کا مفہوم زیادہ واضح نہ ہو، تب بھی اللہ نیت دیکھتا ہے اور نماز کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ بہتر ہے کہ نماز سمجھ کر پڑھی جائے. وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، میرے معبود مجھ پر رحم کر، میری بگڑی بنا دے. میں ہمیشہ نماز پڑھوں گی اور قرآن کی بہت سی آیتیں ان کے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر یاد کروں گی، مگر تو میری بگڑی بنا دے. یہ ایک طرح کا سودا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمارا معبود ویسا کرے گا. ہم اس کے سامنے جھکنے سے پہلے یہ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ وصول کرنے کی غرض سے اس کے سامنے جھکنے جا رہے ہیں. جب وہ بات پوری ہو جائے گی اور وہ چیز وصول ہو جائے گی، جب بگڑی بن جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا یاد نہیں آئے گا. اگر خدا یاد نہیں آئے گا تو پھر یہ سودے بازی ہے. نماز کے بعد وہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگی. میرے معبود، میں سودا نہیں کرنے آئی ہوں. سودا وہ کرتے ہیں جو تجھے پہچانتے نہیں ہیں. میں تجھے پہچان کر آئی ہوں. اس یقین کے ساتھ آئی ہوں کہ ڈوب جانے کے بعد صرف تو ابھارتا ہے. دنیا میں اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی میرے سہاگ کو بچا سکے. میری عزت، میری ازدواجی زندگی، میرے بچے کا مستقبل
میرے بچے کی سلامتی اور اس کے سر پر باپ کا سایہ، سب کچھ تیرے دم سے ہوگا۔ یہ آج میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، میں تجھ کو ہی پکاروں گی تو ہی سنے گا، ورنہ میں تو اپنے مجازی خدا کو پکارتے پکارتے تھک گئی ہوں۔ اب مستری چاچا نے ایک نئی بات چھیڑ دی ہے، میرے پیار کے رشتے کو ناجائز کہہ رہے ہیں۔ اسے بھی اگر کوئی جائز بنا سکتا ہے تو وہ تیری ہی ذات ہے۔ میرے مالک مجھ پر رحم کر، رحم نہیں کرتا تو مجھے ابھی اسی وقت اٹھا لے، تاکہ وہ الفاظ نہ سنوں جو مجھ کو میرے جانی سے جدا کر دیں اور میرے بچے کو ناجائز بنا دیں۔ ایسا سننے سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ میرے مالک، ایک عورت کی شرم رکھ لے، اور ایسا تو ہی کر سکتا ہے۔ وہ دعا مانگتے مانگتے رونے لگی، روتے روتے ہچکیاں لینے لگی، ہچکیاں لیتے لیتے سجدے میں گر پڑی۔ جہاں سجدے میں سر گیا وہاں زمین پر سر پٹکنے لگی۔ میرے اللہ، کل صبح کیا ہوگا؟ کل اگر کسی عالم نے میرے خلاف کوئی فیصلہ سنایا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکوں گی۔ میں ایک مشرقی عورت ہوں، ایک مرد کے بعد کسی دوسرے مرد کا سہارا لینا کبھی گوارا نہیں کروں گی۔ میری شرم رکھ لے میرے مالک۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اس کی امی اس کے بچے کو لے کر اس کے پاس آئیں، پھر اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑ کر کہا، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھو، اس طرح ہمت نہیں ہارتے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، تمہاری بھی سنے گا۔ بچے کو دیکھو، یہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ رو رہا ہے۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، بچہ بھی رو رہا تھا، مچل رہا تھا۔ رخسانہ نے اسے ماں کی گود سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کبھی رونے لگتی، کبھی بچے کو چوم کر کہنے لگتی، بیٹے اپنے ننھے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ میاں کو رحم آ جائے گا، تم پر ضرور رحم کریں گے بیٹے۔ اللہ میاں سے بولو کہ تمہارے ابو کو تم سے نہ چھینے، جب تم سے نہیں چھینیں گے تو تمہارے ابو ہمارے سر کا تاج بھی رہیں گے۔ دعا مانگو میرے بیٹے، اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دعا کے انداز میں اٹھا دیے۔ میرے لال، اللہ میاں سے بولو ہمارے ابو کل سے گھر نہیں آئے ہیں، انہیں گھر بھیج دو اللہ میاں، ان کو سلامت رکھو، ان کو حادثے سے بچاؤ اللہ میاں، ان کو سیدھے راستے پر لے آؤ اللہ میاں۔ بچے کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور رخسانہ کی زبان بول رہی تھی۔ اسی وقت ٹیکسی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خوشی سے کھل گئی، جلدی سے اٹھ کر بچے کو لے کر دوڑتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی، پھر اس کے پٹ کھول کر دیکھا۔ بادشاہ جانی مکان کے احاطے میں ٹیکسی کو روک کر باہر نکل رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس رخسانہ اور بچے کو دیکھا، پھر وہاں سے ایک ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، میں کل سے نہیں آیا، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں خیریت سے ہوں، اور تم لوگوں کی خیریت خدا بند کریم سے نیک مطلوب ہے، یعنی تمہاری اور بچے کی خیریت مطلوب ہے، ساس کی نہیں۔ اس کی آخری بات رخسانہ سن نہ سکی، اس سے پہلے ہی وہ کھڑکی سے پلٹ کر تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ ساس نے سن لیا تھا، دانت پیس کر بڑبڑانے لگی، آ گیا میرا دشمن۔ رخسانہ برآمدے میں آئی، پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے برآمدے کے زینے پر پہنچی۔ جانی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے رخسانہ سمیت بچے کو دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر کہا، واہ میرا بیٹا، ابھی تک جاگ رہا ہے، اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہے۔ رخسانہ نے کہا، یہ تو کل رات سے انتظار کر رہا ہے، کہاں رہ گئے تھے؟ بس کچھ نہ پوچھو، بڑی مصیبت میں پڑ گیا تھا، اطمینان سے سناؤں گا، آؤ اندر چلو۔ وہ بازوؤں سے نکل جانا چاہتی تھی، جانی نے پھر اسے کھینچ کر پوچھا، یہ کیا؟ تمہاری آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، چہرہ بھی کچھ بھیگا ہوا سا لگ رہا ہے، کیا رو رہی تھیں؟ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ کس نے رلایا ہے، میں اس کی ایسی کی تیسی۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ رخسانہ اسے بڑے پیار سے بڑی شکایت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولا، او سمجھ گیا، وہ میں ہی الو کا پٹھا ہوں، میں نے ہی تمہیں رلایا ہے، لعنت ہے مجھ پر۔ رخسانہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، دشمنوں پر لعنت ہے، تم مجھے کبھی نہیں رلاتے ہو جانی، تو پھر کس نے رلایا ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تقدیر رلا رہی ہے، بس اندر چلو۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے میں پہنچا،
پھر اپنی ساس کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ اس کی ساس سر پر آنچل رکھ کر اسے گھونگھٹ بناتی ہوئی اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جانی کو تاؤ آ گیا۔ اس نے کہا، کیا میں اتنا برا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہیں؟ رخسانہ نے محبت سے سمجھایا، نہیں جانی، یہ منہ نہیں پھیر رہی ہیں، لحاظ شرم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ جانی نے ہوں کہتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ریوالور نکال لیا۔ اسے دیکھتے ہی رخسانہ نے حیرانی سے پوچھا، یہ ریوالور تمہارے پاس کیسے آیا؟ تم ایسے خطرناک ہتھیار کیوں رکھتے ہو؟ ریوالور کی بات سنتے ہی اس کی ساس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ جانی نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اب لحاظ شرم کہاں گئی؟ اب میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ رخسانہ نے کہا، اوہ جانی، تم دونوں تو آگ اور پانی بن گئے ہو، ایک جگہ رہ نہیں سکتے۔ تم ادھر دھیان کیوں دیتے ہو؟ میری طرف دیکھو۔ آؤ یہاں جوتے اتار کر بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ ریوالور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اسے الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دو، یہ بغیر لائسنس کا ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بس کیا بتاؤں، بدماشوں سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، ان سے چھین کر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا اور جوتے اتارنے لگا۔ رخسانہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، اب تم جھوٹی کہانی سناؤ گے کہ بدماشوں سے لڑنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر ایسے زخم آئے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے چہرے کو چھو کر دیکھنا شروع کیا، پھر چونک کر بولی، تمہیں تو بخار ہے، تمہارا بدن جل رہا ہے۔ ہاں، کچھ طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، میں ابھی ایک ایسپرین کی ٹکیا کھا کر سو جاؤں گا، صبح تک سارا بخار دور ہو جائے گا۔ بڑے آئے ایسپرین کی ٹکیا کھانے والے، میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہیں کون سی دوا دینا چاہیے۔ اب میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں کہ مجھے یہاں ایک ڈسپینسری کھولنا چاہیے۔ وہ فرزانہ، وہ کہتے کہتے ایک دم سے رک گئی۔ دراصل باتوں کی روانی میں وہ یہ کہنے جا رہی تھی کہ فرزانہ اپنی ڈسپینسری کھول چکی ہے اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا چکی ہے، پھر وہ کیوں پیچھے رہے گی؟ لیکن فرزانہ کا نام لیتے ہی ایک دم سے اسے ہوش آ گیا، گھبرا کر جانی کو دیکھنے لگی۔ جانی نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، تم فرزانہ کا نام لیتے لیتے رک گئیں، تم کچھ کہنے جا رہی تھیں؟ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھ سے فرزانہ کا نام اپنی زبان پر نہ لانے اور اس کا ذکر نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسے بھول جانے کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر کل سے تم اس کے لیے ہنگامے کرتے پھر رہے ہو۔ دیکھو یہ بات نہیں ہے، تم فرزانہ کے بارے میں کچھ اور کہنے جا رہی تھیں۔ میں یہی کہہ رہی تھی، یہ خبر اخبار میں شائع ہو چکی ہے کہ کل تم ہسپتال میں فرزانہ کی تلاش کرتے ہوئے ہنگامے کر رہے تھے اور پولیس والے تمہیں پکڑ کر تھانے لے گئے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ ہاں جھوٹ ہے۔ وہ بچے کو بستر پر ڈال کر تیزی سے چلتی ہوئی میز کے پاس آئی، وہاں سے اخبار اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے یہ اخبار رکھا ہوا ہے، میں جانتی تھی کہ تم اقرار نہیں کرو گے۔ اس نے اخبار کے اس حصے کو دکھایا جہاں وہ خبر شائع ہوئی تھی۔ جانی اسے پڑھنے لگا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، جھکا ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اخبار کو ایک طرف رکھ دیا، پھر چپ چاپ بچے کے پاس بستر پر لیٹ گیا۔ رخسانہ اس کے پاس آئی، پھر اس کے سر کو سہلاتے ہوئے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی زبان کے پابند رہو گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش رہا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا، تمہارے منع کرنے سے، مستری چاچا کے روکنے سے، ساری دنیا کی دیوار بن جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا تلاش ختم ہو جاتی ہے؟ آرزوئیں دم توڑ دیتی ہیں؟ جتنی بھی سختی کرو، جتنے بھی پہرے بٹھاؤ، کہنے والے کہنے سے باز نہیں آتے اور دیوانے صحرا میں بھٹکنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اس کی تلاش سے باز نہیں آ سکتا؟ تم منع کرتی ہو تو تمہارے سامنے ہونٹوں کو سی لوں گا، مگر میرے اندر کا کرب اسے پکارتا رہے گا۔ رخسانہ نے پیار سے پوچھا، جانی میری بات کا جواب نہیں دو گے؟ کیا جواب دوں؟ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر تم سمجھدار ہو، کہے بغیر سمجھ لو تو اچھا ہے۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، تمہارے سامنے مجھے شرم آتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ تم میری شریک حیات ہو اور تمہارے سامنے مجھے کسی دوسری لڑکی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور میں کبھی اس کا ذکر تمہارے سامنے نہیں کروں گا۔ ہاں، اسے تلاش کرتا ہوں، شاید تلاش کر لینے کے بعد وہ تلاش ختم ہو جائے،
شاید میں ہمیشہ کے لیے اسے بھول جاؤں، اس سے نفرت کرنے لگوں، لیکن جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ میں سچ کہتا ہوں رخسانہ، کبھی کبھی میں خود نہیں سمجھ سکتا کہ میں اسے کیوں ڈھونڈ رہا ہوں۔ رخسانہ نے اسے محبت اور ہمدردی سے دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جانی دماغی الجھنوں میں گرفتار ہے، وہ دھوکہ کھا چکا ہے، اور دھوکہ دینے والی سے جب تک نہیں ملے گا اسے قرار نہیں آئے گا۔ اس سے ملنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ انتقام لے گا یا نفرت کرنے لگے گا یا اس کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ یہ بات خود وہ بھی نہیں جانتا تھا، اور رخسانہ ایسا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ فرزانہ سے ملے اور انتقام لینے کے بجائے اس کا ہو جائے۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس اب زیادہ نہ بولو، بخار تیز ہو رہا ہے، میں نسخہ لکھ کر ابھی دوا منگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میز کے پاس آئی، پھر کاغذ قلم لے کر اس کے لیے نسخہ لکھنے لگی۔ تمہیں جو چوٹیں آئی ہیں اس کی تکلیف سے بخار ہو گیا ہے۔ اس نے نسخے والا کاغذ اپنی ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، امی آپ کو زحمت دے رہی ہوں، مگر کیا کیا جائے، یہاں اور کوئی نہیں ہے، آپ کسی کیمسٹ سے یہ دوائیں لے آئیں، اور ڈبل روٹی بھی لے آئیے گا، گھر میں دودھ رکھا ہوا ہے، جانی کو فی الحال دودھ اور ڈبل روٹی دی جائے گی۔ اس کی امی نسخہ اور روپے لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد رخسانہ نے الماری سے 2 بڑی بڑی چادریں نکال کر انہیں کمرے کے درمیانی حصے میں اس طرح باندھ دیا کہ دروازے سے دوسری دیوار تک کمرے کا ایک حصہ ہو گیا۔ باقی چادر کی دوسری طرف اس کا بستر رہا، جہاں جانی بچے کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اب اس کی امی آ کر چادر کے اس پار رات گزار سکتی تھی۔ ایک کمرے کے 2 کمرے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی امی کے لیے چارپائی پر بستر بچھایا، پھر وہاں بچے کو لا کر سلا دیا۔ اس کے بعد جانی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ پہاڑ جیسا مرد اپنے پاس ہو تو اپنے اندر ایک چٹانی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دشمن آندھی چلتی ہے تو چلے، پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو ٹکرائے، مگر آندھی کو کترا کر گزرنا ہوگا، اپنے پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں اپنے پہاڑ تلے ایک ایسی زمین ہوں جس پر بڑے اعتماد سے بالکل آرام اور سکون سے رہ سکتی ہوں۔ پہاڑ قائم و دائم رہے گا، میرے مالک میرے دشمن کو زمین نہ بننے دینا، نہیں تو وہ زلزلہ بن کر پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا جانی کبھی نہیں بہک سکتا، مگر میں ڈرتی ہوں کہ وہ بہکایا جا رہا ہے۔ ہر عورت نگاہوں کا پہرا بٹھانے کے لیے ننگی تلوار کی طرح اپنے مرد کے سر پر لٹکتی رہتی ہے، لیکن میں تلوار نہیں، ایک دعا ہوں، اور اپنے مرد کے ساتھ امام ضامن کی طرح بندھی رہنا چاہتی ہوں۔ جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر سکتی ہوں، دوا کر سکتی ہوں، دعا کر سکتی ہوں۔ جب تک میرے بس میں ہے اپنے جانی کا سر اپنے بازوؤں پر رکھ کر تھپک سکتی ہوں، مگر کب تک؟ آخر کب تک؟ لگتا ہے جیسے آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ کل صبح مستری چاچا یہاں آ کر مجھے سزائے موت سنائیں گے۔ جانی آنکھیں بند کیے اپنا سر رخسانہ کے بازوؤں پر رکھ کر سو رہا تھا، یا شاید جاگ رہا تھا۔ بہرحال وہ آنکھیں بند کیے چپ چاپ پڑا تھا۔ تب اچانک اس کی بند آنکھیں چھپک گئیں۔ اس کے بخار زدہ گرم چہرے پر ٹھنڈے پانی کے جیسے چھینٹے پڑے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر بوند بوند پانی محسوس کیا، پھر رخسانہ کی طرف دیکھا اور چونک کر بولا، ارے تم رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ تب رخسانہ کو پتا چلا کہ وہ رو رہی تھی اور اسے خبر بھی نہیں تھی۔ جلدی سے دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر آنسو پوंچھنے لگی۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جانی نے بڑی محبت سے اسے سمیٹ کر پوچھا، بولو جان، تمہیں کیا غم ہے؟ جب میں باہر سے آیا تھا تب بھی تم رو رہی تھیں، کیا اس لیے کہ میں کل سے نہیں آیا تھا؟ رخسانہ نے پھر انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اپنا دکھ تمہیں نہیں بتاؤں گی تو پھر اور کون سننے والا ہے؟ مگر تم سن کر سمجھ نہیں پاتے، جب سمجھ لوگے تو پھر کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ جانی نے ایک گہری سانس لی، چپ چاپ رخسانہ کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ جب زبان بولنے کے قابل نہیں رہتی، لفظوں کے بیکاری بن جاتی ہے، تو آدمی کی حرکتیں کچھ سمجھاتی ہیں، سمجھنے والا ہی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس نے رخسانہ کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا اور ہتھیلی کو بوسہ دے کر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ وہ ڈوب رہا تھا۔
यूं डूब रहा था कि मदद के लिए फरजाना को पुकार रहा था और पार लगने के लिए रुखसाना का हाथ थाम लेता था। आदमी सीधी सादी जिंदगी कभी नहीं गुजारता, खुद अपने लिए उलझने और कश्मकश पैदा कर लेता है। दो तरफा मोहब्बत में घिर जाता है। एक तरफ कुफ्र उसे खींचता है, दूसरी तरफ ईमान रोकता है। अगर तारीख का मुताला किया जाए तो ये नजर आता है कि मर्द इब्तिदा से हाकिम बनकर औरत के मामले में अपनी आदत बिगाड़ चुका है। वो एक औरत को बीवी बनाकर घर में डालता है, दूसरी औरत को महबूबा बनाने के लिए शिकार करता फिरता है। उसे बीवी से भी मोहब्बत होती है और महबूबा से भी मोहब्बत होती है। कोई उसकी बीवी की तरफ निगाह भी उठाकर देखे तो उसकी गैरत जोश में आ जाती है, अपनी बीवी की इज्जत आबरू की खातिर लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वो अपनी महबूबा के खिलाफ भी कोई बात नहीं सुन सकता। ये आधा चेहरा जो इधर होता है और आधा चेहरा जो उधर होता है, वो आदमी को दो निस्फ हिस्सों में बेपनाह बना देता है। बेचारा जानी अपने दिमाग में छुपी हुई ऐसी बातों की तशरीह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास न अल्फाज थे न बोलने का सलीका था। वो थोड़ी देर तक रुखसाना की हथेली को अपने चेहरे पर इधर उधर रखता रहा और उसकी हथेली की गुलाबी रंगत और मुलायमत को महसूस करता रहा। फिर उसने पूछा, रुखसाना, तुम्हारा चेहरा पूरा कब होगा? रुखसाना एक सर्द आह भरकर बोली, यही तो मुझ में कमी रह गई है। अगर मैं मुकम्मल होती तो मुझे तुम्हारी मुकम्मल मोहब्बत मिलती। रुखसाना, मैं तुमसे पूरी तरह मोहब्बत करता हूं। नहीं जानी, मैं नादान नहीं हूं। मोहब्बत हुस्न से होती है। मैं जब से तुम्हारी बनकर आई हूं तब से मैंने यही देखा है कि तुम मेरे बिगड़े हुए चेहरे को भी चाहते हो, लेकिन यूं जैसे कोई डॉक्टर मरहम रख रहा हो। चेहरा खूबसूरत हो या बदसूरत, हमदर्दी का मरहम हर चेहरे पर रखा जाता है, मगर मोहब्बत सिर्फ अच्छे से की जाती है। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें बात करने का ढंग आता है, तुम्हारी बात मेरे दिल में बैठ जाती है। मैं मानता हूं कि मोहब्बत खूबसूरती से होती है। तुम्हें भी ये मानना होगा कि तुम्हारा आधा चेहरा किस कदर हसीन है, तो फिर मैं आधी मोहब्बत तो जरूर ही करता रहूंगा। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, दुनिया की हर चीज आधी टूटकर आधी रह सकती है, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं टूटती और मोहब्बत कभी नहीं मरती और मोहब्बत कभी शीनी की तरह थोड़ी तकसीम नहीं होती, और ये जब भी तकसीम होती है तो पूरी की पूरी तकसीम होती है। अगर इसे तोड़कर तकसीम किया जाए तो फिर यह हमदर्दी हो जाती है। जानी ने उसके चेहरे को छू कर उसे देखा, फिर बहुत ही मुतासिर होकर बोला, कसम से जब तुम बोलती हो ना, मैं अपने आप को छोटा समझने लगता हूं। तुम कितनी अच्छी अच्छी और कितनी गहरी गहरी बातें करती हो। मैं अपने दोस्तों के सामने हमेशा सीना तान कर बोलता हूं कि मेरी बीवी फलसूफर है। रुखसाना ने उसे हैरानी से देखा, फिर बोली, फलसूफर नहीं, फिलॉसफर। तुम उर्दू में बोलो फलसफी, मगर मैं फलसफी नहीं हूं। जिंदगी जो मुझे पढ़ा रही है वो मैं तुम्हें सुना रही हूं। रुखसाना, अब देर ना करो, जल्दी से अपने चेहरे की वो प्लास्टिक वाली सर्जरी करा लो। उसने पूछा, क्या तुम मुझे हसीन देखने के लिए बहुत बेताब हो? क्यों, मुझे बेताब नहीं होना चाहिए? तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरे साथ सारी उम्र रहोगी, तो मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा चेहरा देखने का हक नहीं रखता? हां जानी, तुम्हें इस बात का हक है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि जब तक चेहरा ठीक नहीं होता उस वक्त तक अपनी पहली वाली तस्वीर दिखाओ, मगर तुम कहती हो कि उसे जलाकर फेंक दिया है। हां, एक बार मेरा रिश्ता मांगने वाली औरतें आई थीं। उन्होंने मेरी तस्वीर को तो पसंद किया, लेकिन मेरे चेहरे को नापसंद करके चली गईं। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी पहले की तमाम तस्वीरें जला डाली थी। अब मैं पछता रही हूं। वो तस्वीरें होती तो तुम कितनी मोहब्बत से और कितने शौक से उन्हें फ्रेम करके यहां दीवार पर लगाते, है ना? हां रुखसाना, मगर अब हमें सोचना चाहिए कि कितनी जल्दी तुम्हारा चेहरा खूबसूरत हो सकता है। हम जितनी भी जल्दी करें, 2-4 बरस तो जरूर लगेंगे। हमें यहां डिस्पेंसरी कायम करनी है, अपनी आमदनी बढ़ानी है, पैसे जमा करने हैं। तो फिर जल्दी करो, देर क्यों करती हो? हम कल ही से डिस्पेंसरी की 4 दीवारी उठाना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा तो काम आगे बढ़ता रहेगा, आमदनी की सूरत निकलती जाएगी। ठीक है ना? रुखसाना ने उस पर झुककर उसकी पेशानी को छू कर देखा। उसका बदन जल रहा था।
جانی تمہارا بخار تیز ہو رہا ہے، امی دوائیں لاتی ہی ہوں گی، جب تک تم اپنی آنکھیں بند کر کے چپ چاپ لیٹے رہو۔ وہ اور قریب ہوتے ہوئے بولا، نہ میں تم سے دور ہونا چاہتا ہوں، نہ تم سے آنکھیں بند کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی ہو، جب تم بولتی ہو تو میں ساری دنیا کو بھول جاتا ہوں۔ رخسانہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ دنیا کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی باتوں میں فرزانہ کو بھول جاتا ہے۔ اس نے پوچھا، جانی ایک بات بتاؤ، اگر تقدیر یہ فیصلہ سنا دے کہ مجھے تم چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے ساتھ زندگی نہ گزارو، تب تم کیا کرو گے؟ تم ایسی فضول باتیں سوچتی جاؤ، بھلا تقدیر کیوں ایسا فیصلہ سنائے گی؟ تقدیر نے ہمیں ایک کیا ہے۔ نہیں جانی، تم ڈرائیور ہو، یہ تو جانتے ہو کہ کہیں بھی کوئی بھی سڑک جتنی دور ہو جاتی ہے اتنی ہی دور سے پھر اپنی جگہ واپس آتی ہے نا؟ ہاں یہ بات تو ہے۔ تقدیر ہی ہمیں ہنساتی ہے، وہ رلاتی بھی ہے۔ یہی تقدیر جس نے ہمیں ایک کیا ہے وہ الگ بھی کر سکتی ہے۔ پھر تم کیا کرو گے؟ جانی تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے دماغ میں ایسی بات کیوں آ رہی ہے، ہم کیوں الگ ہوں گے؟ ویسے میں ایک بات بول دیتا ہوں کہ تقدیر تو کیا، فرزانہ بھی اگر بولے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو خدا کی قسم تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ رخسانہ ایک دم سے چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی، مارے خوشی کے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بات ابھی سمجھنے کے لیے رہ گئی تھی۔ رخسانہ خوشی کے مارے سمجھ نہ سکی۔ جانی نے یہ تو کہا تھا کہ وہ فرزانہ کے کہنے پر بھی اپنی رخسانہ کو نہیں چھوڑے گا، لیکن اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ رخسانہ کے کہنے پر وہ اپنی فرزانہ کو بھی چھوڑ دے گا۔ اتنی سی بات رخسانہ کو بہلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ بہل گئی۔ صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو پہلے جانی کا ٹیمپریچر دیکھا، بخار میں کمی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ رات کو اسے دوا پلائی گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھتے وقت پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جانی کی صحتیابی اور اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کی امی ناظم آباد والے مکان میں جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ مستری چاچا سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ ناظم آباد والے مکان میں آ کر اس کی امی کو کسی عالم دین کے پاس لے جائیں گے۔ جب اس کی امی جانے لگی تو ان کا دل ٹوٹنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹی کو گڑھے میں گرانے سے پہلے گڑھا کھودنے جا رہی ہیں۔ مستری چاچا نے ایک ماں کو اپنی بیٹی کے لیے قبر کھودنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رخسانہ نے تعجب سے سوچا کہ وہ رات کو جانی کی باتوں سے کیسے بہل گئی تھی، کیسے خوش ہو گئی تھی اور کیسی گہری نیند سو گئی تھی۔ اب غور کرنے پر پتہ چل رہا تھا کہ بے شک جانی اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ جانی کے فیصلے پر منحصر نہیں تھا۔ جانی بے شک ضدی ہے، وہ تقدیر کا فیصلہ نہ مانتا، فرزانہ کی بات کو بھی ٹھکرا دیتا، لیکن جب شرعی احکامات ہوں اور قانوناً الگ ہونا پڑے تب وہ کیا کر سکتا تھا؟ نہ جانی کی بات چلتی اور نہ ہی رخسانہ کے آنسو کام آتے، نہ ہی ننھے سے بچے کی معصومیت کا کوئی خیال کرتا۔ قانون آخر قانون ہوتا ہے، مذہبی احکامات اٹل ہوتے ہیں۔ جو بات غلط ہے تو وہ غلط ہے، جو گناہ ہے تو وہ گناہ ہے۔ گناہ کو کسی بھی پہلو سے جائز قرار دینے کے لیے کہیں سے بھی کوئی لچک پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وہ سوچ سوچ کر آدھی ہو رہی تھی، رہ رہ کر مکان کے باہر دیکھتی تھی کہ اس کی امی آ کر عالم کا فیصلہ سنائیں گی۔ کبھی وہ جانی کی تیمارداری میں اپنا دھیان بٹاتی تھی، کبھی بچے کو سینے سے لگا کر خدا سے دعائیں مانگنے لگتی تھی۔ اسے کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار جھوٹ بول کر اور فریب دے کر پھر چاہے ساری عمر سچی اور شریفانہ زندگی گزارو، تب بھی وہ ایک جھوٹ اور فریب پیچھا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سامنے آ کر سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، اس کی امی واپس نہیں آئی۔ اس نے جانی کو دوپہر کا کھانا کھلایا، اسے پینے کے لیے دوا دی، پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر شام تک بخار کم نہیں ہوگا تو میں کسی ڈاکٹر کو لے آؤں گی۔ اس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں ایسا کمزور بھی نہیں ہوں۔ اگر شام تک بخار رہا تو ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ تم اس حالت میں گاڑی چلاؤ گے؟ تو کیا ہوا، کھڑکیوں کے شیشے چڑھا دیں گے، ہوا نہیں لگے گی۔ تم میرے پاس رہو گی تو ساری بیماریاں دور بھاگ جائیں گی۔ اس کی باتیں سن کر رخسانہ کو جیسے گرتے گرتے سنبھلنے کا سہارا مل جاتا تھا۔
وہ مسکرا کر بولی، جانی آج میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ بولو، مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو گے؟ ایک نہیں 1000 وعدے کروں گا، کیونکہ میرا جو بھی وعدہ ہوگا وہ تمہارے اور بچے کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ ہاں جانی، اسی لیے میں تم سے وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ بھائی بتاؤ تو، آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ بات یہ ہے جانی کہ میرا دل بہت ڈر رہا ہے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ یہ تمہارا وہم ہے رخسانہ، کل سے تم یہی بات بولتی جا رہی ہو۔ تمہیں آخر کس بات کا ڈر ہے؟ میرے ڈر کو رہنے دو، بس میری بات سن لو اور وعدہ کرو۔ میں چاہتی ہوں اگر کبھی ایسی منحوس گھڑی آئے تو تم مجھ سے الگ ہونے کے بعد کم سے کم 5 برس تک شادی نہیں کرو گے، کسی بھی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ صاف بولو نا، تم سے کسی وجہ سے الگ ہو گیا تو فرزانہ سے شادی نہیں کروں گا، ہے نا یہی بات؟ میں فرزانہ کی بات نہیں کرتی، فرزانہ ہو یا کوئی اور ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم 5 برس تک میرا انتظار کرو۔ اگر کوئی طاقت ہمیں الگ کر دے گی تو مجھے خدا وند کریم پر بھروسہ ہے، میں اسی بھروسے پر تم سے آج یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ اگر تم اسی خیال سے سہمی جا رہی ہو اور کل سے رو رہی ہو تو میں تمہارا ہاتھ تھام کر تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے رخسانہ کے ہاتھ کو تھام لیا، پھر کہا، میں ایک مرد کی زبان دے رہا ہوں، اول تو میں تمہیں اپنے سے کبھی الگ نہیں کروں گا۔ اگر میری طاقت سے کوئی بات باہر ہو گئی اور تم مجھ سے جدا ہو گئی تب بھی میں 5 برس تک تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں اپنانے کی ضد کرتا رہوں گا۔ اب تو خوش ہونا؟ وہ جھک کر اس کے قدموں میں پہنچ گئی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر 5 برس کا وعدہ لیا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اگر مذہبی احکامات کے مطابق انہیں الگ ہونا پڑے تو دوبارہ نکاح پڑھانے کی اجازت بھی ضرور ملے گی، لیکن دوبارہ نکاح کی نوبت آنے سے پہلے فرزانہ راستے میں حائل ہو جائے گی، پھر وہاں آدھے چہرے اور مکمل چہرے کا فرق پیدا ہوگا۔ اگر جانی 5 برس تک انتظار کرتا رہا تو اتنے عرصے میں وہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا لے گی، پھر وہ بھی فرزانہ کے مقابلے میں مکمل ہو کر جانی کے سامنے پہنچے گی۔ اس وقت جانی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کا پلہ بھاری ہے، فرزانہ کا یا رخسانہ کا۔ فرزانہ اگر حسین ہے تو رخسانہ اس سے کم نہیں۔ فرزانہ اگر محبت سے اپنی طرف کھینچتی ہے تو رخسانہ اس کے بچے کو گود میں لے کر اپنی طرف آنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس وقت جو بھی سچویشن ہوگی اسے جانی ہی سمجھ سکے گا اور اپنے طور پر فیصلہ کر سکے گا۔ رخسانہ نے اس کے قدموں میں پہنچنے کے بعد اطمینان کی سانس لی۔ اس نے 5 برس کے لیے اس کے قدموں میں وعدے کی زنجیر پہنا دی تھی۔ شام کے 4 بجے باہر ایک رکشے کی آواز سنائی دی۔ اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا، اس کی امی رکشے سے اتر رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے بچے کو جانی کی گود میں دیا اور کہا، تم یہاں بیٹھے رہو، باہر نہ آنا، ہوا لگ جائے گی، بخار ابھی تک ہے۔ امی آ گئی ہیں، میں ان سے مل کر آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جانے لگی۔ جانی نے کہا، امی ادھر ہی آ رہی ہیں، تمہارا باہر جانا کیا ضروری ہے؟ وہ دروازے کے پاس سے پلٹتے ہوئے بولی، تم سمجھتے نہیں ہو، امی بہت سی باتیں تمہارے سامنے کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی، اپنے سر کو خفیف سی حرکت یوں دی جیسے اشارے سے پوچھ رہی ہو، جاؤں؟ جانی مسکرایا۔ رخسانہ دروازے سے گھوم کر کمرے سے باہر آئی۔ باہر آتے اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اس وقت تک اس کی امی برآمدے میں پہنچ گئی تھیں۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، کیا ہوا امی؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں چہرے کو چادر سے پونچھتے ہوئے بولی، بس سب ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ گھبرا تو آپ رہی ہیں، مجھ میں سننے کا حوصلہ ہے، مجھ سے کچھ نہ چھپائیں، جلدی سے بتا دیں۔ بیٹی تم خواہ پریشان ہوتی ہو، بات دراصل یہ ہے کہ مولانا صاحب نے، میرا مطلب ہے کہ عالم صاحب نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ انہوں نے 15 دن کا وقت دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء دین سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دیں گے۔ لیکن آپ جن کے پاس گئی تھیں انہوں نے اپنے علم کے مطابق کچھ تو کہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے، وہ تنہا اس بات کا جواب دیں گے تو کوئی دوسرے عالم صاحب اس پر کوئی نقطہ نکال کر اعتراض کریں گے۔ 2-4 علماء کے اتفاق سے اس مسئلے کا کوئی حل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا امی کہ مسئلے میں کیا پیچیدگی ہے۔
सीधी सी बात है कि हमने जानी को शादी से पहले धोखे में रखा था। देखो बेटी, बात इतनी सी नहीं है, बात के अंदर से बात निकलती गई है। मैं इत्मीनान से बैठकर बताती हूं, यहां खड़े खड़े क्या बताऊं। रुखसाना ने कमरे की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, वहां जानी बैठे हैं, उनके सामने तो बात नहीं हो सकेगी। अभी वो थोड़ी देर में मुझे आवाज न देने लगे। आप मुख्तसर तौर पर यहीं सब कुछ बता दीजिए। वो बोली, बेटी मेरा हलक खुश्क हो रहा है, तुमने तो मुझे और भी बदहवास कर दिया है, जरा पानी तो पी लेने दो। दोनों माँ बेटी बरामदे से चलते हुए दरवाजे के सामने गुजरते वक्त जरा रुक गईं। रुखसाना कमरे के अंदर जानी को देखकर मुस्कुराई, फिर वहीं बरामदे से बोली, अम्मी को प्यास लगी है, मैं उन्हें पानी पिलाकर आती हूं। उसने अपनी सास को ताज्जुब से देखा। इतनी देर में वो दोनों दरवाजे के सामने से गुजर गईं। उसने बुलंद आवाज से कहा, पानी पिलाने से पहले इनकी उम्र पूछ लेना, शायद बोतल की जरूरत पड़ जाए। कमाल है, ये औरत तो मेरे बच्चे से छोटी बच्ची बन गई है। दोनों माँ बेटी बावर्ची खाने में दाखिल हो रही थीं। जानी की बात सुनकर रुखसाना की अम्मी ने कहा, देखो देखो ये लड़का क्या कह रहा है, ये आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। अम्मी छोड़िए भी, जल्दी से पानी पीजिए और काम की बात बताइए। उन्होंने बर्तनों के पास से एक गिलास उठाया, फिर मटके से पानी निकालते हुए बोली, आलिम साहब कहते हैं कि एक तरह से निकाह बिल्कुल दुरुस्त है। रुखसाना खुश हो गई, सच अम्मी? हां, मगर कहते हैं कि दूसरी तरह से निकाह में गड़बड़ है, यानी कि दुरुस्त नहीं है। रुखसाना मायूस होकर बोली, दुरुस्त क्यों नहीं है, मुझे बताइए। उस वक्त वो पानी निकालकर पीने लगी थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, गिलास को आहिस्तगी से छीनकर बोली, तौबा है अम्मी, सारा पानी आज ही पी लेंगी। वो पानी का घूंट निगलते हुए अपनी सांस बहाल करते हुए बोली, ए लड़की, क्या यजीद के खानदान से आई है, मुंह का पानी छीन रही है? ये बात नहीं है, आप बाहर से आई हैं, इतनी दूर से आकर जरा ठहर ठहर कर पानी पीना चाहिए। इत्मीनान से सांसें दुरुस्त कर लीजिए, बातें कर लीजिए, फिर पानी पीजिएगा। तो आलिम साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं कि निकाह लड़की के नाम से और उसकी सही वल्दियत से बयान करने से हो जाता है, और तुम्हारा नाम और तुम्हारी वल्दियत बिल्कुल दुरुस्त है, और इसी नाम को जानी ने कबूल किया है। अब रही धोखे वाली बात कि शादी से पहले जानी को धोखा दिया गया था, तो इस सिलसिले में धोखा देने वालों का मुहासबा किया जाएगा और जानी से पूछा जाएगा कि उसने रुखसाना नाम के साथ निकाह कबूल किया है, तो उसे कबूल है या एतराज है। अगर वो एतराज करता है तो इस धोखादही के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी कर सकता है और उलमाए दीन की हिमायत भी हासिल कर सकता है। रुखसाना ने बड़े एतमाद से कहा, अम्मी मुझे पूरा यकीन है जानी मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। बेटी उस लड़के की बात ना करो, वो आधा पागल है। जब बात आगे बढ़ेगी तो आलिम लोग जानी से सवाल करेंगे। जब लड़की बदल गई थी और उसने उसकी सूरत भी देखी थी, तब उसने उस लड़की के खिलाफ क्यों कदम नहीं उठाया, एतराज क्यों नहीं किया? कमरे से जानी की आवाज सुनाई थी, रुखसाना अपनी अम्मी से बोलो कि कराची में पानी की किल्लत है, आखिर वो कब तक पानी पीती रहेंगी? मैं आ रही हूं, बस अभी आ रही हूं। ये कहकर रुखसाना ने अम्मी से कहा, जल्दी बताइए ना, आखिर बात कहां तक पहुंची है? बेटी मैं जल्दी क्या बताऊं, तुम मुझे बदहवास किए दे रही हो। आलिम साहब कहते हैं कि इस्लाम में अमल की अहमियत है, लेकिन अल्लाह ताला अमल के बाद नियत को देखता है। अगर शरई तौर पर हमने अमल करते हुए निकाह पढ़ा लिया तो वो नाजायज होगा, लेकिन हमारी नियत को, हमारे झूठे सच को देखने वाला अल्लाह है और उसके यहां ये निकाह कबूल ना होगा। रुखसाना का दिल डूबने लगा। उसी वक्त बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर बोली, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बच्चे को संभाल लें। जानी से कहिए कि मैं अभी आ रही हूं, मैं अभी उनका सामना नहीं कर सकूंगी। उसकी अम्मी जाने लगी, फिर पलट कर बोली, बेटी घबराने की बात नहीं है। आलिम साहब ने एक और बात भी कही है, और वो ये कि अल्लाह ताला बेशक नियत को देखता है। अगर जानी की नियत ये हो कि जिसके साथ भी निकाह पढ़ा दिया गया है उसे वो कबूल कर रहा है, यानी हमारी तरफ से झूठ और फरेब जानने के बाद भी तुम्हें कबूल कर रहा है, तो फिर यह निकाह जायज हो जाएगा।
یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ رخسانہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی، پھر دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات جانی تک پہنچے۔ کوئی بھی عالم جانی سے یہ سوال کرے گا کہ اسے رخسانہ قبول ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس نے اتنے عرصے ازدواجی زندگی کیوں گزاری؟ طرح طرح کے سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ علماء دین تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بات جانی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ بے شک اس نے 5 برس تک وعدے کا پابند رہنے کی زبان دی ہے، پھر بھی کیا ضروری ہے کہ جانی کو سب کچھ معلوم ہو اور فرزانہ اسے نہ بہکائے؟ وہ جانی سے اسی لیے یہ ساری باتیں چھپا رہی تھی۔ اتنے میں اس کی امی بچے کو لے کر پھر باورچی خانے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، بیٹی ایک ضروری بات تو میں بھول گئی۔ عالم صاحب نے کہا ہے کہ جب تک 2-4 علماء سے بحث کر کے مشورہ کر کے کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، اس وقت تک احتیاطاً تمہیں اور جانی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے اور ازدواجی زندگی اس وقت تک نہیں گزارنا چاہیے۔ رخسانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ رشتہ توڑنے اور الگ کرنے کی بات چل نکلی تھی۔ جانی اگر صرف ایک رشتہ ہوتا تو محض کسی کے کہنے سے یا کسی مجبوری سے یا کسی کے زور دینے سے ٹوٹ جاتا، کیونکہ خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جانی تو ایک چادر تھا جسے ایک شریف عورت مرتے دم تک اپنے سر سے نہیں اتار سکتی۔ وہ ایک شرم تھی جو جانی کی مٹھی میں بند تھی۔ جانی کی مٹھی سے نکل کر کسی دوسرے کی مٹھی میں جاتی تو شرم کی وہ اہمیت، وہ وقت قدر نہیں ہوتی۔ وہ شریف عورت ہونے کے باوجود جانی کے بعد کہیں بھی سیکنڈ ہینڈ کہلاتی۔ پھر بچے کا کیا ہوگا؟ اگر وہ جائز نہیں ہے تو جانی باپ کیسے ہے؟ جب وہ ناجائز ہے تو رخسانہ ماں کیسے ہوئی؟ جب وہ کسی کا نہیں ہے تو پھر وہ کس کی اولاد ہے؟ اگر ان کی اولاد ہے تو ماں باپ اپنا منہ پورے سماج کو دکھا سکتے ہیں، مگر گالی بن کر۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں نہیں امی، اس سے پہلے کہ مجھ سے جانی کا رشتہ اور میرے بیٹے کا رشتہ گالی ہو جائے، میں مر جاؤں گی۔ میں جانی سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ بچہ رو رہا تھا، ماں رو رہی تھی۔ بچے کو کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ ساری دنیا کو اپنے آنسو دکھا سکتا تھا۔ ماں کو جانی کا ڈر تھا، وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی، اس لیے بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور ماں چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔